अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद उमरो। सदर जरदारी को हटाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने के मामले पर बाज़ाब्ता अब एक ऐलान कर दिया गया है और कह दिया गया है कि वो सदर नहीं बनेंगे। और कहा भी फ़ौज के इदारे के तर्जुमान ने है, DGISPR ने बात की है। लेकिन आसिफ जरदारी को हटाकर जनरल आसिम मुनीर यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने के मुतालिक जो ख़बरें सामने आई थीं और उस दौरान कब कब क्या क्या होता रहा, साजिश असल कहाँ बुनी गई, किस तरह हुई और असल मकसद क्या था, मैं टाइमलाइन के साथ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ख़बर सामने आने के बाद इतने बड़े अरसे के बाद तरदीद क्यों की गई है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है, तो इतना वक्त क्यों लगा इस मामले पर तरदीद करने को। बुनियादी तौर पर तो अहमद शरीफ साहब जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ DGISPR, उन्होंने द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने वजाहत की है कि सारे कुछ बेबुनियाद है, फील्ड मार्शल नहीं सदर बनना चाहते। लेकिन ये वजाहत पहले भी आ सकती थी, तो पहले क्यों नहीं आई। और सबसे पहले जो वजाहत आई थी वो क्या थी, लेकिन उससे भी मैं पीछे ले जाऊँगा। यानी जो एजाज सैयद साहब की ख़बर थी, उस ख़बर से पहले क्या पकता रहा वो मैंने आपके सामने रखना है। और उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब को कोई जाकर बता दे कि आपकी हुकूमत है। इमरान खान साहब पर हमने बड़ा सब ने मिलकर उनका मजाक उड़ाया था, और जो कि जायज़ था, और मुस्लिम लीग नून वाले भी उड़ाते थे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे डॉलर की कीमत बढ़ने का पता टीवी से चलता है और मैं वज़ीर आज़म हूँ, ये मुझे मेरी बीवी से पता चलता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब को कोई बता दे, कोई अड़ोस पड़ोस में हो उनके, या कोई टीवी बता दे कि आप वफाकी वज़ीर हैं। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं उन पर कि जी वफाकी वज़ीर होते हुए ये क्या बातें कर रहे हैं। यानी सारा कुछ सहाफ़ियों ने करना है, तो फिर हमें बिठा दें आप कुर्सियों पर, हम देख लेंगे फिर क्या चल रहा है। तो ये नहीं होता कि आप सारा मलबा जो मीडिया के ऊपर डाल दें। मीडिया तो सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर हुकूमत को पता है कि क्या बुराई चल रही है तो हुकूमत से ख़ुद उस पर बात करनी है, दूसरा अमल करना है, एक्शन लेने। दूसरी और आखिरी जो बात होगी इस व्लॉग में वो होगी, इस्लामाबाद एक बार फिर डूब गया। क्यों डूबा है वो मैंने आपको बताना है। तो जनाब, आगाज़ करते हैं फील्ड मार्शल के मुतालिक जो DGISPR की वजाहत है, और पूरा मीडिया आज ये रिपोर्ट कर रहा है, और उसमें जो चीदा चीदा जुमले हैं जो सब की ख़बरों में एक जैसे हैं। और वो ये है कि जी पाक फ़ौज का तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मारूफ जरीद द इकोनॉमिस्ट को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पाकिस्तान का आइंदा सदर बनने की अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। फिर उन्होंने मरका हक पर बात की है, जो रिपोर्ट हो रहा है भारत के मुतालिक कुछ बातचीत है, और इसी तरह तकरीबन 3-4 पॉइंट्स जो हमारे नेशनल मीडिया ने अपनी वेबसाइट्स वगैरह पर या टीवी चैनल्स पर चलाए हैं, वही रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़ाहिर है जो हम देखते हैं कि हमारे अपने ऑडियंस के लिए, हमारी अपनी जो पब्लिक है वो क्या सुनना चाहती है, तो उतना ही ज़ाहिर है निकाल कर मीडिया चलाता है, तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए अचंभे की बात यह है कि ख़बर 2 और 3 को ये बाहर आई थी, 2 और 3 जुलाई को, और उसके बाद उसकी पहली तरदीद जो है वो 10 जुलाई को ऑफिशियली तरदीद होती है, लेकिन वो मुतल्लिका इदारों से नहीं होती। या तो ऐवान सदर से होनी चाहिए थी, या फिर ISPR से होनी चाहिए थी, या वज़ारत दिफा से होनी चाहिए थी, वहाँ से नहीं हुई। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद वज़ीर आज़म साहब बोले, क्या बोले थे वो मैंने आपके सामने रखना है। और फिर लगभग 1 महीना और 3-4 दिन बाद DGISPR की वजाहत आई है। अब ख़बर तो थी एजाज सैयद साहब की, ज़ाहिर है जो एक संजीदा सहाफ़ी हैं और उनकी बात को रद्द नहीं किया जाता होता, वज़न बन जाता है जब एजाज सैयद बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि जी कुछ पक रहा है, कुछ पक रहा है, और उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने एक तहरीरी मंसूबा देखा है जिसके तहत फील्ड मार्शल को सदर बनाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की बातें उससे पहले शुरू हो गई थी कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, और कहा जा रहा था कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज किया जाएगा, और सदारती निज़ाम
کہ نافذ ہوتے ہی فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ صدر بن جائیں گے، آصف زرداری کی چھٹی۔ خبریں یہ بھی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ یا جی ایچ کیو صدر زرداری سے خوش نہیں ہے۔ سہیل ہدایت صاحب نے لکھا تھا کہ صدر زرداری جو ہیں ان کو بوجھ لگتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کے پیچھے وجہ جو تھی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ تھی 26ویں آئینی ترمیم، کہ 26ویں آئینی ترمیم میں وہ تو کچھ اور چاہتے تھے اور انہوں نے، پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے مل کر کچھ اور کر دیا، اور اس میں بڑا کردار کہا جا رہا ہے کہ جی صدر زرداری کا، مولانا فضل الرحمان کا اور بلاول بھٹو زرداری کا تھا۔ تو اس لیے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدر زرداری صاحب سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ یہ باتیں آئیں تو پھر تقویت ملی اس خبر کو جو اعزاز سید صاحب نے دی، لوگوں نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اعزاز سید نے بہت بعد میں یہ بات کی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس خبر ہے، میرے پاس میں نے دیکھے وہ ڈاکومنٹ جس میں سازش یا جو منصوبہ ہے وہ ہو رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے باہر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے جو یوٹیوبر ولاگر ڈاکٹر شہباز گل ٹائپ، انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی تھی، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ریزن مجھے سمجھ آ رہی تھی، اور میں ریزن وہ آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ وہ سازش کیا تھی یہ باتیں سامنے لانے کی؟ صدر زرداری سے اسٹیبلشمنٹ کا کمفرٹیبل نہ ہونا اور ملک میں صدارتی نظام لگا کر فیلڈ مارشل کو صدر بنانا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو وہ کیا یہ ہو رہا تھا، اور یہ باتیں آئی کہاں سے؟ میں آپ کو ذرا آپ کو کھرا آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہی فیلڈ مارشل صاحب کو، آصف منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا درجہ دے دیا گیا، ان کو اپنا پروموٹ کیا گیا، وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا، صدر نے اور وزیر اعظم نے مل کر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، تو اس کے فوراً بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اس کے بعد تو اب صدارت ہی ہے تو وہ صدر بنیں گے۔ اب اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ جو عمران خان یا عمرانی ٹولہ جو ہے وہ عمران خان کی پاپولرٹی پر نازاں ہے کہ جی عمران خان کی مقبولیت 90%، 99%، میں تو کہتا ہوں کہ پورے خطے کی ملا کے ملک اور سارے بتا دیں کہ 4-5 ارب عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، تو کوئی بعید نہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے نا چیز ایک پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ ان کو ملائن کیا جا سکے، کیونکہ جو عمران خان کی پاپولرٹی نیچے چلی گئی جنگ میں، اور فوج جو عمران خان کے ٹارگٹ پر تھی، مجموعی طور پر فوج، ان کو عزت ملنا شروع ہو گئی۔ ہمارے دوست کے دوست ہیں، بڑے افسر ہیں فوج کے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ حال ہوا ہمارا کہ ہم جاتے تھے تو لوگ ہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے تھے جیسے ہم ایلین ہوں، لوگوں کی نظروں میں شکوہ شکایات یا کم از کم مطلب کوئی انسیت، کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ 10 مئی کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جہاں جاتے پھول ہی پھول نچھاور ہوتے، فوجی گاڑی دیکھ کر لوگ نکل آتے راستے پر، ہم خریداری کرتے، لوگ پیسے لینے سے انکار کر دیتے۔ تو اس ماحول کو ڈیفیوز کرنے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے پروپیگنڈسٹ جو ہیں، گوئبلز جو ہیں عمران خان کے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ آصف منیر جو ہیں وہ صدر بننا چاہتے ہیں، فیلڈ مارشل، اور ملک میں صدارتی نظام اور 27ویں آئینی ترمیم۔ اور ممکن ہے کہ اس طرح کی باتیں فیلڈ مارشل کے کان میں ڈالی گئی ہوں، کیونکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص طبقہ ہے ہمارے ملک میں، اور وہ طبقہ ہر آرمی چیف کو دنیا کا سب سے بڑا سپہ سالار ڈکلیئر کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے پھر ان کی برائیاں گننا شروع کر دیتا ہے۔ اس طبقے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب نے تو کہا تھا کہ مجھے تو بشارت ہوئی ہے کسی کو، بہرحال باجوہ والے ٹائم پہ۔ تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے رہے، یہ بھی کہتے رہے کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ تو قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر نئے آرمی چیف کے لیے ان کو نظر آ جاتا ہے، پہلے دن نظر آ جاتا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ پہلے نہیں پتہ ہوتی۔ جیسے ان کا آرمی چیف بننے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے یا پتہ چل جاتا ہے کہ آرمی چیف بننے لگے، ایسے ایسے ان کی خصوصیات نکال کر سامنے لاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو اس طرح کے لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ مشورہ دیا ہو کہ سرکار کر تو سارا کچھ آپ رہے ہیں،
عمران خان جیسے فتنے کو بھی آپ اس کو فیس کر رہے ہیں، آپ ڈالر کو بھی آپ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں، تو یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ آ جائیں۔ تو اس طرح کے مشوروں کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، اس طرح کے مشوروں پر کان نہیں دھرتے۔ تو ممکن ہے کہ ان وجوہات سے چیزیں سامنے آئی ہو، یا اعزاز سے جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تحریری طور پر چیز دیکھی ہے، تو ممکن ہے کسی نے یہ منصوبہ بنا کر ان کے سامنے رکھا ہو اور انہیں رد کر دیا ہو فیلڈ مارشل صاحب نے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تردید 10 جولائی کو محسن نقوی نے کی، یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کسی نے تردید نہیں کی تھی۔ محسن نقوی صاحب نے تردید کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو اپنا کیمپین کی جا رہی ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صدر زرداری کو اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور آرمی چیف، انہوں نے کہا کہ جی میں اس کی بالکل کٹ و واضح انداز میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، صدر رہیں گے، فیلڈ مارشل صدر نہیں بن رہے۔ اور انہوں نے کہا صدر زرداری صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جی میرے فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، احترام کے تعلقات ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے اس دن، یہ ٹویٹ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جناب یہ ہے 10 جولائی کا، اور اعزاز سعید کی خبر ہے 2 اور 3 جولائی کی۔ اعزاز سعید نے خود وضاحت اس کی تھی، اور وہ وضاحت بھی میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ رکھ دیتا ہوں۔ وہ اعزاز سعید صاحب کی وضاحت جو ہے وہ ہے 6 جولائی کی۔ کچھ دوست صدر زرداری کو ہٹانے کی سازش سے متعلق میری دی گئی معلومات پر اعتراض کر رہے ہیں، بعض اسے غلط بھی قرار دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی ذمہ دار صحافی اتنی بڑی بات بغیر تصدیق کے نہیں کرتا۔ ماضی میں پرویز مشرف کے استعفے کا فیصلہ ہو یا جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا لیک، ایسی کئی خبریں ابتدا میں تردید اور ناقابل یقین کہی گئیں، لیکن وقت نے انہیں درست ثابت کیا۔ انتظار فرمائیے، انتظار فرما لیا، خبر آ گئی کہ جناب یہ خبر غلط ہے، خبر غلط تھی، یا صورتحال اعزاز سعید صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، یا جو بھی واٹس ایور جو وہ کہہ رہے تھے وہ غلط ثابت ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی یہ تردید اگر پہلے دن آ جاتی تو پھر بہت سی سیاسی تھیریاں نہ بنتی۔ وزیر اعظم صاحب نے جو تردید کی، اب وہ دیکھیں کہ جی 10 جولائی کو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، 6 جولائی کو اعزاز سعید صاحب اپنی خبر کے اوپر ایک بار پھر کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے 10 جولائی کو کہا کہ جی 12 جولائی کو یعنی کوئی تقریباً 10 دن بعد کہ جی کوئی ایسی وہ نہ صدر زرداری سے استعفیٰ لیے جانے یا آرمی چیف کے فیلڈ مارشل بننے کی خواہش ہے، اور اس طرح کی ساری خبریں جو غلط ہیں۔ انہوں نے کہا میں مسترد کرتا ہوں اسی خبروں کو۔ تو جب چیزوں کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے زمانے میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے، تو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد وضاحت میری نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا ہے۔ اور پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پر جیسے میں نے پہلے کہا کہ خاص طبقہ رہتا ہے جو صدارتی نظام کا حامی بھی ہے اور صدارتی نظام نافذ بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو فی الحال تو اب تک کے لیے جو ہے وہ خبر پاکستانیوں کے لیے ہے کہ یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب ہی صدر رہیں گے۔ پولیٹیکلی کوئی حکومت کے اندر اکاڑ پچاڑ نہ ہو، جو میں کہتا رہتا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی نہیں رہے گی حکومتی بینچز پر، کچھ عرصے کے بعد اپوزیشن میں آ جائے گی، تو اس کے بعد صدر زرداری صاحب کے لیے شاید ایوان صدر میں بیٹھنا ممکن نہ ہو، تو وہ ایک الگ قصہ، وہ ایک الگ کہانی، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ادھر سے GHQ سے کوئی ایسی چیز بقول DGISPR وہاں نہیں ہو رہا، سوچا جا رہا، اور یہ سب بے بنیاد ہے۔ اچھا جی، میری نظر سے نا 2 اپنا ٹویٹ گزرے، مختصراً میں ان کا ذکر کروں گا، لمبی چوڑی بات کرنی ہوئی تو کسی اور ولاگ میں کر لوں گا۔ خواجہ آصف صاحب نے، بلکہ 3 ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگر مچھ اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب بیٹیوں کی شادی پر صرف سلامی وصول کر چکا ہے۔ اچھا یہ نام نہیں لکھتے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جی سب کو پتہ ہے 4 ارب والا کون ہے، اب میں بھی نہیں نام لوں گا کیونکہ یہ خود نام نہیں لے رہے۔ نام لیں نا بھائی، آپ ان کے اوپر تحقیقات کریں، ہتھکڑیاں لگائیں، اندر بھیجیں۔ آپ وفاقی وزیر ہیں، آپ گئے اپنے اداروں کو اپنی کابینہ میں بیٹھ کر فیصلہ کروائیں کہ یار یہ بیوروکریٹ سے کیا اندھ مچایا ہوا ہے، کریں آپ خبر دینے کے لیے، آپ بس حامد میر کے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھ کر اور اونچی اونچی باتیں کرنے کے لیے، آپ نے کچھ کام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ بیٹیوں کی شادی پر صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچہ کھچا کھاتے اور
چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلید کر رہی ہے۔ تو سیاستدان چولے نہ مارے، چولے نہ مارے، پکڑے ان کو، آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے، مطلب چولے مارنے لفظ استعمال کیا کر رہے ہیں؟ تو نہ مارے نا خواجہ صاحب، چھوڑ دے، ریزائن کر دے اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو۔ عجیب، اتنے سینئر آدمی ہو کر اتنی نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی ٹویٹ کا تسلسل ہے، وہ کہتے ہیں جی بیوروکریسی اور دوسری اشرافیہ کی پرتگال میں پناہ گاہیں مہیا کرنے میں سب سے بڑا کردار ایک ورک صاحب کر رہے ہیں۔ اب یہ ورک صاحب کا بھی نام لے نا، ہو سکتا ہے میں ورک صاحب تک پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ نام کیوں نہیں لے رہے؟ وزیر دفاع ہیں اور ہمارے پاس جو اینٹی نارکوٹکس ہے اور یہ جو منشیات وغیرہ کی روک تھام کے لیے جو ادارے کام کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر دفاع کے ادارے سے لوگ جا کر سرو کرتے ہیں، خاص طور پر جو اینٹی نارکوٹکس فورس کا جو ANF کا سربراہ ہوتا ہے، جنہوں نے خواجہ اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کو ہتھکڑیاں لگوائی تھی۔ اب اس کے ڈومین میں آتا ہے نہیں آتا، لیکن وفاقی حکومت تو ہے، پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ گٹکا وہ کھایا جاتا ہے، جو خاص طور گٹکا کے امپورٹ میں نامی گرامی صاحب اقتدار لوگوں میں رسا کشی ہے، یہ کراچی میں اور کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر علاقوں میں بہت کھایا جاتا ہے، اور اب بھی پابندیوں کے باوجود چل رہا ہے۔ لیکن دیکھیے اسمگلنگ وہ تو صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے، وہ وفاق اور دفاعی ادارے اور ان کے، مطلب کیا بندہ بات کرے۔ وہ کہتے ہیں جی گٹکا کی امپورٹ میں نامی گرامی صاحب اقتدار لوگوں میں رسا کشی، اس پہ کوٹ ہوا کیمیکل کینسر کا باعث اور نشہ آور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی لیبارٹری میں ایگزامینیشن پہ مقتدر لوگوں کے جھگڑے، یہ ٹویٹ جس طرح خبر ہوتا ہے نا، صحافی خبریں دے رہے ہوتے، کروڑوں لکھا ہے، ویسے کروڑوں ڈالر اس کی امپورٹ اس پر اٹھتے ہیں، جس کی امپورٹ کا بوجھ ہماری معیشت نہیں اٹھا سکتی، مگر لالچ کی کوئی انتہا نہیں۔ ہماری صحافت میں تحقیق کے لیے محنت ختم ہو چکی ہے، بس چالو سیاسی صحافت کا دور ہے۔ بھائی چالو سیاست کا دور کیوں نہ کہوں میں اس کو، ڈنگ ٹپاؤ سیاست کیوں نہ کہوں، اقتدار مل جائے، کرسی پر بیٹھ لو، گاڑی میں جھنڈا ہو، کام نہیں کرنا، خبر دینی ہم نے۔ یار یہ وفاقی وزیر دفاع ہیں، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، مرکز میں ان کی حکومت ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے، گٹکا امپورٹ نہیں ہو سکتا، میرا خیال ہے گٹکا امپورٹ نہیں ہوتا۔ اگر امپورٹ بھی ہو رہا ہے تو پابندی لگوائے نا یار، اگر لیگل امپورٹ ہو رہا ہے، اگر انلیگل امپورٹ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، اسمگل ہو رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ آپ نے بس خبریں ہی دینی ہے کہ یہ بیوروکریٹس یہ کر رہے ہیں، تو کس نے نتھ ڈالنی بیوروکریٹس کو؟ آپ نہ کھائیں ان کا جھوٹا، آپ کی لاڑ ٹپکے سیاستدانوں کی کہ یار وہ جو 2 ارب روپے وہ کھا رہے تو 1 کروڑ ہمیں بھی مل جائے گا، نہ کریں۔ پھر یہ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، چولے نہ ماریں، پھر بند کر دیں چولے مارنا۔ اب دیکھیں نا اسلام آباد کا جو حشر ہوا ہے، کس نے کرنا ہے؟ کل رات پھر بارشیں ہوئی ہیں، چٹا بختاور، 12 کوہ، گھروں میں 5-5 7-7 فٹ پانی، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، مال مویشی بہہ گئے لوگوں کے، کس نے دیکھنا ہے؟ ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی ادارے نے نوٹس لیا ہو کہ ندی نالوں پر یہ سوسائٹیز کیوں بنی ہے۔ ہماری حکومت ٹویٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کر لیا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی وہ کون سی شخصیت ہے جو طالبان کو بھتا دیتی ہے؟ تو آپ صرف ٹویٹ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے نہیں ہے۔ پکڑے ان شخصیتوں کو، پکڑے گٹکا مافیا کو، پکڑے ان بیوروکریٹس کو جو باہر جاتے ہیں، مت جانے دیں ان کو باہر، جا کر پرتگال سے لے کر آئے ان کو۔ کتنا مشکل ہے، لیکن نہیں کرنا، کیونکہ ہم تو ان کا جھوٹا کھاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔